दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था जो 4G लाइसेंस है इंटरनेट का, उसके देने में जो मुबैना करप्शन इन्वॉल्व है उस हवाले से नैब ने केस बनाया था। उसमें जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर इन नटशल यानी बिल्कुल खुलासा उसका बयान करें एक दो लाइनों में, तो वो ये है कि बड़ी हद तक नैब के दांत जो हैं वो निकाल लिए गए और पंजे जो हैं उनके नाखन जो हैं वो उतरवा लिए गए। लिहाजा नैब का जो इख्तियार है किसी को गिरफ़्तार करने का, उसको बड़ी हद तक कानून के दायरे में लाने की कोशिश की गई है कि ये जो बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे और जब भी किसी ताकतवर इदारे या वैसे वो जैसे वो झूम साहब हैं नैब के चेयरमैन, इस टाइप के इल्क के लोग जो हैं किसी भी शख्स को तंग करना चाहें तो उसको पहले गिरफ़्तार कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेशक 2 साल बाद शुरू करें या ना भी करें तो उनकी तबीयत पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो ये गोया एक आइन और कानून को सबवर्ट करने वाली बात थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है और आइनी दफ़ात के साथ इसका रब्त जो है उसको बनाकर कानून को गोया साफ अंदाज में बयान किया है। और नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसकी जो मुतलका दफ़ात आइन से मुतसादम हैं उनको बड़ी हद तक टेम्पर किया, उनको उनकी समझ लें कि कांट छांट की है और गोया एक अदालती नज़ायर जो हैं उनमें इसका इजाफ़ा किया है जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी के हक़ में बड़ी हद तक एक मुस्बत बात है। तो देखते हैं उस फैसले के क्या अहम नुकात हैं। पहले तो ये है कि वो फैसला 4G लाइसेंस इंटरनेट का जो है उसके अवार्ड के सिलसिले में मुबैना करप्शन के मुतल्लिक़ था। 56 पेजेस पर मुश्तमिल है और इसमें जो ज़ेर बहस ज़्यादा हिस्सा था नैब ऑर्डिनेंस का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसकी दफ़ा सेक्शन 24 और उसकी जो ज़ैली दफ़ा D है यानी D डेविड, तो वो जो दफ़ा 24 की ज़ैली दफ़ा D है उसको क्लैरिफाई किया गया फ़ैसले में। जिन आइनी दफ़ात का ज़िक्र किया गया उनमें दफ़ात हैं आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25। अब आर्टिकल जो 4 है उसमें यह है कि किसी भी शख्स को उसकी आज़ादी, उसकी ज़िंदगी, उसके जिस्म या उसकी जो शोहरत है या उसकी जो माल या जायदाद है उसको उसके ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि कानून उसकी इजाज़त देता हो, कानून से वो एक्शन मुताबिकत रखता हो। जो दफ़ा 9 है उसमें किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता सिवाय एक कानूनी तरीक़ेकार से, कानून के मुताबिक अगर कहीं कानून कहता है तो उसको फॉलो करके किया जा सकता है। इसी तरह जो आर्टिकल 14 है आईन पाकिस्तान का, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स की जो वक़ार और तौक़ीर है, जो इज़्ज़त है, वो गोया ऐसा हक़ है उसका कि जिसको रौंदा नहीं जा सकता। दफ़ा 25 है आईन पाकिस्तान की, वो कानून के सामने बराबरी के मुतल्लिक़ है कि ये नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से ए पर एक कानून लगाएं और बी को ढीला कर दें। तो इस वाले से बराबरी यानी कानूनी मुसावात का तज़किरा है उसमें। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसला दिया है, ये तो वो दफ़ात हैं जिनका ज़िक्र हुआ है उस फैसले में। और फैसला जो दिया है उसमें मसलन जो गिरफ़्तारी के इख्तियारात हैं उनको महदूद किया गया है। सादा तरीन लफ्ज़ों में सबसे अहम बात यह है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि किसी शख्स को बग़ैर शवाहिद के गिरफ़्तार कर लेना और बाद में तहक़ीक़ात करना और इस तरह की मीडिया में उसके मुतल्लिक़ उसके ख़िलाफ़
گویا پروپیگنڈا کرنا اس کی عزت اور وقار پر حملہ ہے. اس سے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اسے اور اس کے خاندان کو. لہٰذا جب تک شواہد موجود نہ ہوں، اور شواہد ایک تو یہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، دوسرا اس شخص نے کی ہے، اور پھر اس نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا، یہ جب اس کے متعلق قابل اعتبار شہادتیں موجود نہ ہوں، شواہد نہ موجود ہوں، تو نیب جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکتی. اور پھر یہ ہے کہ وہ گرفتار کرنے کے بعد یہ چیزیں نہیں کلیکٹ کرے گی، پہلے کلیکٹ کرے گی، بعد میں گرفتاری ہوگی. جبکہ پہلے نیب کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جس کو چاہیں، گویا آئین اور قانون سے بالا ہیں. پاکستان کے شہری ایک تو وہ اور قوتیں ہیں جو اپنے منہ زوری کے حساب سے کسی کو بھی اٹھاتی ہیں اور غائب کر دیتی ہیں، انہی کے ماتحت سمجھ لیں یا انہی کے پیرالل یہ قوت ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں اور جتنی عرصہ چاہیں عملی طور پر کہیں سلاخوں کے پیچھے رکھ دیں اور بھول جائیں. کئی مہینے سال گزر سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، کوئی کیس نہیں بنایا جائے گا، اور پھر بس چھوڑ دیا جائے گا اگر چاہیں گے تو، اگر وہ بندہ خوش قسمت ہوا، ورنہ کئی سال تک اسی طرح رہے گا. لہٰذا یہ جو ایک انی پان والا سلسلہ ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بند کریں. پہلے یہ دیکھیں کہ جرم ہوا ہے، شواہد موجود ہیں، پھر اس جرم کا تعلق اس شخص سے ہے، اور شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی، یا سمپلی کیونکہ فیصلہ اس نے کیا ہے اور فیصلہ اس کی منصب کے حساب سے اسے کرنا ہی ہوتا ہے، تو محض یہ کافی نہیں ہے. لہذا شواہد ہوں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور اس نے اس سے مالی مفاد حاصل کیا ہو، یا یعنی اس کی یہ نیت ثابت ہو کہ کسی اپنے شخص کو مالی مفاد دینا چاہ رہا تھا، تو وہ گویا اس کے لینے کا ہی معاملہ ہوتا. تو یہ چیزیں پہلے ہوں، بعد میں گرفتاری ہو. اور کسی بھی انویسٹیگیشن، کیونکہ نیب زیادہ تر وائٹ کالر کرائم کے متعلق ہے، تو یعنی اس ٹائپ کے کیسز میں وہ کہتے ہیں کہ بڑا پروفیشنلزم انوالو ہے، بڑا پیشہ ورانہ قسم کی تربیت چاہیے، اس کے لیے بڑی اہلیت ہونی چاہیے نیب کے اہلکاروں کے پاس، اور وہ گرفتاری کے بغیر تحقیقات کریں. جب یہ چیزیں مل جائیں تو پھر چاہیں تو گرفتار کریں اور عدالت میں کیس پیش کریں. اگر وہ بغیر شواہد اکٹھے کیے، یعنی بندے کو گرفتار کیے بغیر اس کے متعلق تحقیقات نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر نااہل لوگ ہیں. لہٰذا پھر ان کو تربیت دیں. یہ یعنی وائٹ کالر کرائم میں پہلے تحقیقات بہت ضروری ہے، شواہد ہوں تو پھر گرفتار کریں. اگر کوئی یہ کہے کہ گرفتاری پہلے ہو اور بعد میں تحقیقات کروں گا، اس کا مطلب ہے وہ نااہل آدمی ہے. اس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یعنی جیسے وہ آئینی دفعات کا ذکر ہے کہ اس میں ان دفعات میں دیے گئے جو حقوق ہیں وہ کیونکہ بڑے بنیادی نوعیت کے ہیں کہ کسی شخص کا جو ہے وہ قانون کے مطابق اس سے سلوک، اور پھر اس کو اس کی شہرت، اس کے مال، اس کی جان اور آزادی سے قانون کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اسے محروم کیا جائے. پھر اس کی شہرت کو خراب نہ کیا جائے، اس کے وقار کو وائلیٹ نہ کیا جائے، اور اسے برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے. اگر ان باتوں کے خلاف ایگزیکٹو اتھارٹی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرے گی، تو وہ گویا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ایک تو ظاہر ہے وہ کیس کمزور ہو گیا، دوسرا اس کا یہ ہے کہ سول ایکشن ہو سکتا ہے، یعنی ٹالٹ جس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں، کہ ان کے خلاف دیوانی عدالت میں جا کے ہرجانہ مانگا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو ابیوز آف اتھارٹی ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ بذات خود ایک جرم ہے. لہٰذا اگر ایسا یہ معاملہ ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے نیب کے حکام بذات خود پھنس سکتے ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جس پر شاہد خاقان عباسی زور ڈالتے ہیں اور حسن اقبال کہ ہم ان کو عدالتوں میں لے کر جائیں گے. انہوں نے کیونکہ آربیٹریریلی ہمیں گرفتار کیا اور کوئی کیس نہیں بنا، نہ حسن اقبال کے خلاف کوئی اس نوعیت کا، نہ ہی شاہد خاقان عباسی کے خلاف. لہذا اتنا عرصہ
گویا گرفتار کر کے انہوں نے ایک فالس امپریزنمنٹ، یہ بھی ایک جرم ہے کہ ایک غلط اور غیر قانونی طور پر حبس بے جا میں رکھا ہے، جیل میں رکھا ہے، تو نائب حکام کے خلاف جو ہے وہ سول ایکشن ہو سکتا ہے، دیوانی عدالت میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اور اس ایک تو وہ جرم کے مطابق گویا FIR بھی درج ہو سکتی ہے، اور پھر دیوانی عدالت میں جا کے یعنی ڈیمیجز طلب کیے جا سکتے ہیں، وہ جو تاوان ہے یا کمپنسیشن لی جا سکتی ہے۔ تو اس والے سے بڑی حد تک نائب، پھر یہ بھی عدالت نے قرار دیا ہے، عدالت میں جسٹ فار سیک آف تذکرہ، کہ اس کے سربراہ جو ڈویژن بینچ کے تھے وہ اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کے دوسرے ممبر جو ہیں وہ میاں گل حسن اورنگزیب جسٹس جو ہیں وہ تھے۔ تو انہوں نے یہ بھی تذکرہ ساتھ کیا ہے کہ یہ جو حکومت نے نائب امینڈمنٹ آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ بھی ان ڈیفیکٹس کو ہی کور کرنے کے لیے، یعنی یہ ان نقائص کو دور کرنے کے لیے جاری کیا ہے۔ گویا حکومت میں اس کا احساس موجود ہے، لہذا مشورہ دیا ہے اس پر حکومت کو اور اس حوالے سے پھر پارلیمنٹ کو کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر قانون سازی کریں مزید، تاکہ ان نقائص کو دور کیا جا سکے۔ ویسے جب عدالت نے یہ قرار دے دیا ہے اور اب قانون سازی نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ گویا ایک قانون ہی بن گیا ہے، کیونکہ عدالتی نظائر جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ بھی قانون کا ہی وزن رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا از وٹ دا جج سیز اٹ از، کہ قانون وہی ہوتا ہے جو قاضی صاحب فرمائے کہ یہ قانون ہے، لہذا وہ گویا جب فیصلہ دیتے ہیں تو گویا قانون سازی کرتے ہیں اعلیٰ عدالتیں جو ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ نائب گزیدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور پورے شہریوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایک شتر بے مہار، ایک بالکل مانسٹر ہے کہ جس نے پورے ملک کے نظام معیشت کو مفلوج کیا ہوا تھا، یہ بھی عدالت نے قرار دے دیا ہے کہ اس طرح کے نائب کے اختیارات جو ہیں اس سے معیشت بیٹھ جاتی ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا نہ انتظام چل سکتا ہے نہ معیشت چل سکتی ہے، اور ملک کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے وہ جس طرح کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔